Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Hazrin o Samein o Nazreen. I am Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Data Di Nagri, Lahore. Assalamu alaikum. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे, रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो रहे होंगे, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रोज़े रख रहे होंगे और ख़ास तौर पे इन ताक रातों का फ़ायदा उठाते हुए जो दुआओं की रातें हैं, अपने लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और मेरे लिए और मेरे जो अहल व अयाल हैं सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं फरमाएं। अल्लाह की शान है वो किसकी दुआ कब कबूल कर ले, कब सुन ले, इसका इख्तियार सिर्फ खुदा ताला के हाथ में है। कुछ दिन पहले हम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बातें थोड़ी सी कर रहे थे। ख़ास एक बात जो मैंने सोचा, बेशुमार बुजुर्गान दीन औलिया वक्त अंबिया के बारे में बड़ा कुछ पढ़ा सुना, एक ऐसी बात है जो कम अज़ कम मैंने किसी और बुजुर्ग से या उनके हालात वाक़यात से नहीं सुनी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत फरमाई थी कि जो भी मेरा मुरीद या पैरोकार मेरे दरबार पे आने के बारे में सोचे तो सबसे पहले शोरकोट में मेरे वालिदैन का दरबार है, वहाँ जाए, फिर मेरे दरबार पे आए। और उस दरबार का नाम, उधर हम क्योंकि बड़ा अरसा रहे, अब भी कभी कभार जाते हैं, उनको माई बाप का दरबार कहा जाता है। जब आपका उर्स होता है तो जो बसें वैगनें जो भी जाती हैं, हज़ारों लाखों लोग जाते हैं, तो वो पहले माई बाप के दरबार पे सलाम करके हाज़री दे के फिर आगे जाते हैं। एक बात तो ये है। एक बात जो मैंने खुद नोट की है, आप लोग जानते हैं कि कुरान पाक में एक बात आती कि ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नाज़िल हुई थी, वो जो अब हमारे सामने है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो उसमें कुछ ख़ास किस्म के अल्लाह की के बारे में गीत या हाइमन या जो भी कह लें, ये बात आती है कि जब आप वो किताब पढ़ते थे ज़बूर, तो परिंद चरिंद तख्त दरख्त पहाड़ दरिया सब आपके साथ पढ़ते थे। वो तो उस वक्त उस दौर की बात है, वो पैगंबर थे। लेकिन यकीन करें, अगर आप कभी टाइम निकाल के वहाँ जाएं और देखें कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जब आपका कलाम पढ़ते हैं, सहराई इलाका है, तो ऐसे महसूस होता है कि हर तरफ जो भी जानदार बेजान सब उसमें साथ दे रहे हैं। काश अल्लाह मुझे भी कभी दोबारा और आपको भी ये चीज़ ऑब्जर्व करने का मौका दें। तो बहरहाल आज हमने एक नया मौजू सोचा, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, पहले मुस्तहिक बनो फिर मांगो। मुतालबा हर शख्स कर सकता है, हर शख्स चाहता है कि मेरे दोनों हाथ लेने वाले हों, नहीं, पहले देंगे तो फिर लेंगे ना। हज़रत, आज हम बुजुर्गान दीन की बातें कर रहे हैं ना, जुमे का भी दिन है।
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے اولیاء تھے، ولی تھے، جو بھی تھے۔ بغداد میں بہت قصے، بڑا کچھ مشہور ہے، بہت زبردست انسان تھے۔ ایک چھوٹی سی بات سے آپ اندازہ کریں گے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت تھی۔ ان کے ایک مرید ان کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضرت، میں نے سنا ہے آپ کے پاس اسرار الہی ہیں، تو کچھ مجھے بھی دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، یہ میرے پاس کیا ہونا ہے، اور اگر کچھ ہو بھی تو یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ وہ مرید بھی ایسا ہی کوئی تھا، کہنے لگا آپ دے گے تو دیکھیں، بخیلی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اچھا خاموش ہو۔ اندر گئے، ایک ڈبہ ہاتھ میں پکڑا ہوا باہر آ گئے، کہنے لگے کہ یہ ڈبہ پکڑو اور کل اسی وقت یہاں آنا یہ ڈبہ لے کے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا۔ بار بار کہیں دیکھو کچھ بھی ہو جائے اس ڈبے کو کھولنا نہیں ہے۔ اب جتنا وہ زور دے رہے تھے اتنا تجسس اس مرید میں بڑھ رہا تھا۔ ہمارے جیسا دنیا دار بندہ تھا، ڈبے میں کیا ہے۔ اب جو ہی باہر نکلا، ذرا دور گیا، کھول دیا، جو ہی ڈبہ کھولا اس میں سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت کو کیا پتہ چلنا۔ اگلے دن اسی وقت وہی ڈبہ ہاتھ میں پکڑا ہوا آ گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے دیکھا، واضح بات ہے وہ انسان فطرت شناس شخص تھے، اور لوگوں کی نیتیں یا جو کچھ تھا وہ تو جانتے تھے۔ دور سے مسکرا کے بلند آواز میں فرمایا بیٹا، تو ایک چوہے کو تو سنبھال نہیں سکا، تو نے اسرار الہی کیا سنبھالنے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ ایک اور اس سے ملتا جلتا قصہ پٹھوار کے علاقے کا آپ کے گوش گزار کروں تو اس سے پہلے یہ والی بات یہ ہے، یہ قصے کہانیاں۔ اب آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیتیں فرمائی تھی، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ بے مقصد خام خواہ بحثوں سے بچنا۔ تمہارے سے پہلے بے شمار قومیں اور امتیں صرف اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ ان کو فالتو بحثوں کا شوق تھا۔ یہ قصہ صحیح ہے، غلط ہے، کسی نے گڑا کہ بات ہمیں دیکھنے کی یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے کوئی قصہ بتایا یا سنایا جا رہا ہے، اگر تو ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، جانے سے پہلے کچھ چھوڑ کے جانا، تو یہ سوچ بدلنی پڑے گی۔ پٹھوار کا قصہ سنیں، اس زبان میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ پہلے تو آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ایک پیر صاحب کے پاس ایک مراسی گیا، بوڑھا مراسی تھا۔ عرض کی کہ حضور میں تو اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری عمر گانے گائے، ڈول ناچ کیے، ڈول بجائے، ڈول اٹھا کے لے جاتا، اب اتنا ضعیف ہو گیا ہوں کہ اب وہ بھی کام نہیں کر سکتا، کوئی محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا، گھر میں فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، کوئی طریقہ بتا دے تو ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک کوئی دعا بتا دی، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جانماز یا مصلے کے نیچے ہاتھ کرو گے، لگاؤ گے تو تمہیں ایک 50 کا یا 100 کا ایک نوٹ مل جایا کرے گا، بس وہ جو ہے استعمال کرنا، تمہارا اللہ رازق ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کسی کو بھی کسی طرح یہ بات بتانی نہیں، اگر بتاؤ گے رزق بند ہو جائے گا۔ اس نے جا کے اسی طرح شروع کر دیا، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ پیسے جمع ہوئے، کھانا پینا، بچوں کے، بیوی کے کپڑے، کچھ اور بنایا، مکان کی دیوار گری ہوئی تھی وہ مرمت کروا لی۔ اب اس کی بیوی کو بڑا تجسس ہو، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہے کہ تو چھوڑ، تمہیں اس بات سے کیا تعلق ہے کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کہتی ہے نہیں، اب تجسس اس کا ہی بڑھے۔ آخر میں ایک دن کہتی ہے کہ اگر آج تم نے مجھے نہیں نہ بتایا
کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، تو میں گلی میں جا کے شور مچاؤں گی کہ میرا مرد جو ہے یہ چوریاں کرنے لگ گیا۔ اور دلیل یہ ہے کہ دیکھو نا، ہم تو فاقوں پہ فاقے کر رہے تھے، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، کپڑے بھی اب بن گئے، مکان کی دیوار سب سے بڑی بات ہے نئے سرے سے بن گئی، تو بتا دو ورنہ میں شور میں چاہتی ہوں۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو پھر محلے والے جوتے مار کے مجھے نکال دیں گے۔ اس نے پوری بات بتا دی۔ چلے اب ہوا وہی، جو خدائی رزق تھا وہ بند ہو گیا۔ کچھ دن جو پیسے بچے ہوئے تھے وہ کام چلاتے رہے، پھر فاقے آ گئے۔ پھر اسی پیر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا پیر صاحب سے کوئی منت خوشامد کروں، اب یہ تو میں پھر مر جاؤں گا بھوکا۔ اب یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کو خدا نے ایسے ہی نہیں بنایا ہوتا۔ پیر صاحب بھی فطرت شناس انسان تھے، شخصیت شناس انسان تھے، بات فرما رہے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہی میراثی جو ہے آ رہا ہے۔ اب اتنا عرصہ تو نہیں آیا تھا نا، تو آ رہا تھا، تو انہوں نے اندازہ کر لیا۔ بات فرماتے فرماتے اب پٹھواری زبان میں کہتے ہیں اولو وہ آ گئے جنہوں نے رن دے پیچھے لگ کے روزی گوائی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ آ گیا جس نے عورت کے پیچھے لگ کے اپنی روزی جو تھی، خدائی رزق تھا، وہ ضائع کر بیٹھا۔ میراثی نے یہ بات سن لی۔ اب یہ بڑے تیز ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، بات سنتے ہی بولا کسے جڑے نے دیتی ہوں تو پھر سی نا، یعنی جڑا اس زبان میں مرد، جیسے ہم کہتے ہیں کسی مرد نے یہ کام کیا ہو تو پھر نا، یہ کہہ دیا کہ کسی جڑے نے دیتی ہوں تو کہا۔ پیر صاحب نے یہ بات سن لی، ان کو جلال آ گیا، کہنے لگے میری بات سن، اب آئندہ سے یہ دعا پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد دعا کرتے تو مصلے کے نیچے سے تمہیں 2 نوٹ ملیں گے۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ 2 نوٹ ملیں گے اور سارے محلے کو بھی بتا دینا کہ یہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ اور واقعات آپ کو بتا رہا تھا، تو انشاءاللہ آخر میں وہی بات ہے کہ خود سنیں، سبسکرائب کریں، اور جو بھی بندہ سبسکرائب کر رہا ہے، بہت لوگ ہیں آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری توقع سے بہت زیادہ، مچ مور دین مائی ایکسپیکٹیشن۔ لیکن یہ ہے کہ اپنا نام ضرور ساتھ بتا دیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ جلد از جلد بناؤں گا، میرے ذہن میں بہت کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میرے اور آپ کے اور سب کے مسائل جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا ہی ان کو حل کرنے والا ہے۔ ہم سب ان تاک راتوں میں دعائیں کریں کہ یا اللہ، ہماری مصیبتیں پریشانیاں تیری ہی طرف سے ہیں اور تو ہی ان کو ختم کرے گا۔ پیغمبر ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں نا، لیکن پیغمبر دعا کرتے تھے۔ لیکن امتحان کے بغیر پتہ کیا چلے گا کون کیا ہے، اس کی اہلیت صلاحیت کیا ہے؟ تو ہم سب اللہ سے دعائیں کریں گے، اور آپ سے فی الحال اجازت لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، والسلام۔